अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन में राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन गए भाड़ में, सिर्फ डंडा पीर चलेगा। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा आ गए हैं आमने सामने। बड़े तसादम की तैयारी है, लेकिन कुर्बानी तो होगी। बहुत अहम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन इस बात के साथ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारी न्यूज़ टू यू की वीडियोज़ को देखते हैं रेगुलर, उसके नीचे रेगुलर कमेंट्स करते हैं। बाज़ औक़ात मैं उन कमेंट्स का जवाब दे पाता हूँ, बाज़ औक़ात नहीं भी दे पाता। लेकिन ना दे पाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते नहीं हैं, आपकी तजावीज़ को देखते नहीं हैं, उन पे गौर नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम नाम से भी जानते हैं, जिस नाम से वो करते हैं कमेंट्स, और उनकी एक एक तजवीज़ हमारी नज़र से गुज़रती ज़रूर है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ ओवरलुक हो जाए, स्पेशली अपने कमेंट्स के हवाले से जो हमारे सब्सक्राइबर हमारी करते हैं, क्योंकि हमारे सारे सब्सक्राइबर हमें और नाज़रीन भी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि अगर किसी कमेंट का जवाब नहीं आ पाता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमेंट हम तक पहुंचा नहीं है, हम उसको पढ़ते हैं। अपनी ख़बरों की तरफ चलते हैं जनाब। सबसे पहली खबर ये है कि जो साइफ़र केस है उसकी अडयाला जेल में समाअत का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है वज़ारत कानून की तरफ से, क्योंकि उनको लिखा था जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने वज़ारत कानून को ख़त लिखा था और कहा था कि जी वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से और उसकी हसासियत की वजह से मामले की उसकी समाअत जेल के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी जेल के अंदर हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब इस जेल के अंदर, जो कि दोनों इसी केस के जो है हमराई मुल्ज़मान हैं। वो पुलिस का लफ्ज़ होता है ख़ास, एफआईआर में लिखा होता है हमराई मुल्ज़मान। तो हमराई मुल्ज़मान दोनों उधर ही हैं, आजकल हमराई हैं, तो लिहाजा वो जेल के अंदर समाअत करना चाहते हैं, जिस पर आज वज़ारत कानून ने अदम एतराज़ का एक मरासला लिख दिया कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं, आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये अब समाअत जो है साइफ़र केस की जेल के अंदर होगी। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब को सज़ा तो हो गई थी, सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, और जो उनकी नाअहली है, जो कानून है मुरवजा उसके मुताबिक वो होगी, और उनको उनके पार्टी के ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक दो बल्कि 3 दरख्वास्तें डाल दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो नाअहल हो चुके हैं और वो अभी तक अपनी पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार हैं, और पार्टी जो है वो ममनुआ फंडिंग ले रही है और गैर मुल्की फंडिंग अभी तक ले रही है, जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। गैर मुल्की अफराद से भी ले रही है, गैर मुल्की इदारों से भी ले रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इनका फ़ैसला भी आगे चल के बहुत ज़्यादा अहम होगा। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद और उनके इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां जनाब बड़े धूम धड़के से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ बताया भी है। ऊपर से मरियम साहबा जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रैलियाँ और जो जलसे जुलूस और इस किस्म के कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कर रही हैं, अपनी जो पार्टी है उसको मोटिवेट कर रही हैं। पार्टी के अंदर भी हमने देखा है कि ज़िले की सतह पर, तहसील की सतहों पर भी जो पार्टी के कारकुन हैं और बिलखसूस उनके साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मुतहरक और फ़ाल नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, एक सवाल बहुत ज़्यादा बार बार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं, मफरूर इश्तहारी हैं, अदालत के सज़ा याफ्ता हैं, वो आएंगे तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा? पहले एक दफ़ा वज़ीर दाखिला ने हमें एक लूज़ बॉल खेल दी थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने वो कहा कि नहीं जी हमारा तो क्या ताल्लुक़ है उनकी गिरफ़्तारी से, ये तो अदालत जाने और वो जाने, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज इस हवाले से जो है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप कह सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने दी है, क्योंकि वो लाहौर में लैंड कर रहे हैं। लाहौर सूबाई दारुल खिलाफा है और सूबा पंजाब के सदर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और इस्तकबाल करने के बाद
حفاظتی ضمانت کے لیے وہ سرنڈر کریں گے کورٹ کے سامنے۔ اب یہاں پر بھی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ شاید وہ حفاظتی ضمانت کا لفظ رانا ثناء اللہ صاحب نے غلط استعمال کیا ہے، ان کو راہداری ضمانت شاید کروانا پڑے گی۔ اور راہداری ضمانت جو ہوتی ہے وہ ملزم کی عدم موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یار ابھی کل ہی کی تو بات ہے، عمران خان صاحب کو پشاور سے اسلام آباد آنے کے 2.5 گھنٹے کے لیے بھی 21 دن کی راہداری ضمانت ملی تھی۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ UAE سے یہاں پر پہنچیں گے، وہ غالباً اس سے کافی پہلے چلے جائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب، وہاں پہ عمرہ کریں گے، اس کے بعد UAE جائیں گے، اور UAE سے وہ پاکستان پہنچیں گے 21 تاریخ کو۔ تو ان کے استقبال کی تیاریاں بھی ہو گئی ہیں، ان کی قانونی معاملات بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا آج یہ کہنا تھا کہ ضمانت ان کو ضرور ملے گی، قانون ان کو ضمانت کی جو گنجائش دیتا ہے۔ کہ رانا صاحب ویسے آپ کو بتا دوں کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سیاسی لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک باقاعدہ وکیل بھی ہیں۔ اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ نہ تو کسی کوئی ڈیل کر کے پاکستان سے گئے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ ان کی پارٹی کا ایک موقف ہے، ہم نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اب وہ آ بھی رہے ہیں اور اس کے حوالے سے قانونی راستہ بھی تلاش کیا جا چکا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے جناب سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے حوالے سے سماعت تھی فل کورٹ کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ سماعت تھی۔ آج اس کیس کی دوسری سماعت تھی۔ آج کے کیس کے اندر میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو 2-3 موٹی باتیں بتاتا ہوں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی موقف یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ہم ان کو زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ ڈالیں، ان کے سے کہتے ہیں نا کہ سیدھی جو 2 اور 2 4 والی بات ہوتی ہے، جو ہمیں بھی بتانے میں آسانی، اور جو ہمارا سننے والا چاہے وہ کسی بھی تعلیمی کیریئر کا حامل ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہے، وہ بہت کم پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کو ایک جنرل بات سمجھ آ جائے گی جی ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو کچھ چند ایک ایسی چیزیں آج وہاں پر ایسی کی گئی ہیں جس کے تحت یہ سوالات تھے جن پر جوابات مانگتے رہے جج صاحبان مختلف پارٹیوں کے وکلاء سے کہ جی پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کی تھی، آپ اس چیز پر ہمیں عدالت کی معاونت کریں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ اس پر انہوں نے کہا، اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس، انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ میں ایک شخص کے پاس اختیار کا قائل ہوں، حالانکہ اس وقت وہ خود چیف جسٹس کے عہدے پر ہیں، تو ایسا بندہ بہت کم ہوتا ہے جو اپنے اختیار کو پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے اجتماعی مفاد کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں ایسا کوئی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ تو شکر کی قیمتوں تک کے لیے استعمال کیا گیا، پچھلے دنوں سیاسی لوگوں کو فائدہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ چیز استعمال کی گئی۔ اور پھر جب انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جب پارلیمنٹ کے اختیار کی بات کی تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس نے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو یہ سارے جو آپ وکلاء ہیں جو اس وقت یہاں پہ عدالت میں موجود ہیں، یا اوورآل انہوں نے ایک بات کی قانون دانوں کے طبقے کی کہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سب کو سانپ سونگ جاتا ہے، لیکن یہی پارلیمنٹ اگر قانون سازی اگر پارلیمنٹ کرتی ہے تو جناب لٹھ لے کے سب کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ مطلب انہوں نے جو بات کی اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ وقت کا میرا مقابلہ سخت ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس کیس کے علاوہ بھی کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، بہت سارا گند پڑ چکا ہوا ہے، بہت سارا گند انہوں نے سمیٹنا ہے، اور اس کیس کے اندر آج ان کی دوسری سماعت تھی، اور اس کی سماعت انہوں نے ملتوی کی ہے 9 اکتوبر تک کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ جی 9 اکتوبر کو ہم اس کیس کو اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور تاکہ ہم اور اگلے اپنے کاموں کی طرف بڑھ سکیں۔ اب یہاں پہ جو ہمارے کورٹس رپورٹر ہیں وہاں پر یہ 3-4 جو ہیں اس کے متوقع فیصلے کے، یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ پارلیمنٹ کے حق میں آ جائے گا، کہ جو قانون سازی کا اختیار ہے پارلیمنٹ کا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب اپنے اختیارات جو ہیں اس پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو حکم امتناعی وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنے اختیارات کو سرنڈر کر دیں گے، اپنے بلکہ سرنڈر نہیں کہ شیئر کر لیں گے اپنے 2 سینئر موسٹ ججوں کے ساتھ، اور جو 184(3) کے اختیار کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ اور صرف یہ طے ہونا ہے کہ یہ 15 جو رکنی جو ہے فل کورٹ ہے، اس کا یہ فیصلہ 10-5 سے آئے گا، 9-6 سے آئے گا، 12-3 سے آئے گا، یا 13-2 سے آئے گا۔ یہ ایک بحث چلیے، زیادہ امکان یہ ہے کہ 10-5 یا 9-6 سے
اس کا فیصلہ آئے گا پارلیمنٹ کے حق میں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے حکم امتناعی دیا تھا، وہ حکم امتناعی بھی ختم ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نافذ العمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب تک۔ اس سے آگے بڑھتے جناب، اس سے آگے بات کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی۔ آج دن کو صدیق ساجد صاحب نے ایک ولاگ کیا اس کے اوپر۔ اس وقت تک تو ایپیکس کمیٹی کے جو سامنے کی جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ جو اعلامیہ وغیرہ تھا اس میں جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ صدیق ساجد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کی جائیں جو ابھی تک ایکسکلوزیو ہیں، جو ہمارے ذرائع سے ہیں، کہ انہوں نے اجلاس کے اندر کیا دیکھا، کیا وہاں پہ ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کیا، انہوں نے اندازہ کیا لگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کھول کر رکھنے لگا ہوں جناب۔ باخبر یہ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ایک واضح چیز اندازہ لگایا گیا گفتگو سے اس کے شرکاء کی کہ جی الیکشن شاید جنوری میں ممکن نہ ہو سکیں۔ شاید کیا بلکہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایسا ہمیں کوئی حالات نہیں لگتے کہ الیکشن ہو سکیں، کیونکہ ملک کے دیگر جو لوگ ہیں اس وقت جو با اختیار لوگ ہیں یا جو با اختیار لوگوں کے قریب لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی قومی حکومت کی باتیں بھی اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں۔ خیر ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی، تو الیکشن کا یہ جو ڈھول ہے یہ ہمیں صرف ڈھول ہی لگ رہا ہے بقول ہمارے ذرائع کے، کہ یہ صرف ڈھول ہی لگ رہا ہے، یہ بینڈ صرف بجتا رہے گا اور یہ بارات جو ہے وہ اپنے انجام تک یا اپنے مقصد تک پہنچتی ہوئی شاید دکھائی نہیں دے رہی، بارات آنے کا امکان کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ سعید عاصم منیر نے یہ کہا کہ بہت زیادہ گند ہے اس وقت، ہر شعبے میں گند پڑا ہے، ہر ادارے کے اندر گند پڑا ہے، اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے۔ ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں اکثر ہمارے آرمی چیف، سسٹم لیڈ کرپشن، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، ذخیرہ اندوزی ہے، سمگلنگ ہے، ڈالر کا ریٹ ہے، آپ اور بہت ساری چیزیں لے لیجیے، چینی مافیا ہے اور بجلی چوری ہے، گیس چوری ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ان سب کو بہت سارا ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، 1 نومبر تک کی مہلت دی ہے۔ آپ نے خبریں تو سن لی ہوگی کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں، بالخصوص افغانی جو ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، 1 تاریخ تک وہ پاکستان کو چھوڑ دیں، ادروائز پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، وہ گرفتار بھی ہوں گے، مقدمے بھی درج ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے، ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی، اور جو قومی شناختی کارڈ بنوا چکے ہوئے پاکستان کا، ان کے شناختی کارڈ بھی منسوخ کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا آرمی چیف نے کہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں افغانیوں کے خلاف، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ری ایکشن بھی آئے گا، اور اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ بھی حکمت عملی ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکمت عملی بنائے بغیر اس طرح کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو خوفناک حالات ہیں، انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے شرکاء کو کہا آرمی چیف نے کہ میرے پاس جو رپورٹیں موجود ہیں اس وقت انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے، انسداد ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں، وہ انتہائی خوفناک ہیں اور معاملات اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جو آج انہوں نے کی وہاں پہ گفتگو تھی، اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ وزرائے اعلیٰ جو ہے نگران چاروں وہاں پہ موجود تھے، ان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ آرمی چیف صاحب کی سپورٹ میں نظر آیا۔ آرمی چیف کی گفتگو تو ٹھیک تھی، وہ سپورٹ میں نظر آنا اور بات ہے، لیکن یار لوگ تو پھر یار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر کچھ اور بھی اندازے لگاتے ہیں۔ اب وہ اندازے ویسے کوئی اتنے غیر فطری بھی نہیں ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ جی آج جتنی گفتگو تھی آرمی چیف کی بالخصوص، وہ ایسے تھی کہ جی آگے چل کے یہ ہوگا، اس سے آگے یہ ہوگا، اس سے آگے یہ ہوگا، یعنی کہ مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے وہ معاملات ان کی بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو کے درمیان میں الیکشن کا کوئی ذکر نہیں تھا، جس سے جو ہیں وہ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جی شاید الیکشن جو ہیں وہ کوئی کھو کھاتے ہوئے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ایکشن کی بات ہے اور ایکشن بھی کرنا ہے اور وقت بھی بڑا کم ہے، اور اگر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو پھر ان سارے معاملات کو منطقی انجام تک جو ہے پہنچایا جائے گا۔ اچھا یہ بات ضرور ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کی بات کی جا رہی ہے، اور اس سے یہ خطرات جو ہیں خدشے سارے اٹھاتے ہیں کہ جی شاید الیکشن جو آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے آگے چل کے میں آپ کو ایک اور مثال بھی دوں گا، وہ سیاسی اس کا پہلو ہے، میں ذرا اس کی بات پہلے مکمل کر لوں۔ تو وہ جو ہے یہ سارا معاملہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ
اگر جو جنہوں نے شارٹ ٹرم کام کرنا ہو وہ لمبے منصوبے نہیں بناتے. یہاں پہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں, قومی پالیسیاں ہوتی ہیں, وہ لانگ ٹرم ہی ہوتی ہیں, اور جو قومی مفاد کی پالیسیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر حکومتیں آنے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. میرا تو اندازہ یہ ہے, لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بینڈ باجا تو شاید بج رہا ہے لیکن یہ بارات جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھے گی. دیکھتے ہیں کیا یہ بیل اب منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی, بارات کی کامیابی سے آنے اور جانے کا امکان کتنا ہے. بہرحال اس کے معاملے کے اگر سیاسی پہلو لیں تو اس کے بھی 2-3 آگے سے چیزیں آ جاتی ہیں. ایک فیصل واؤڈا صاحب جو ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی آج مختلف ٹی وی شوز میں یہ بات کی ہے کہ جی جنوری کے اینڈ تک مجھے تو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اچھا خیر, ان کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے اور نگرانوں کا موڈ بھی نہیں لگ رہا. اور پھر آج شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے. اس کے 2 پہلو ان کو اپنے ذہن میں رکھیے. ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب ویسے بھی آج کل پتہ نا, ویسے وہ اکھڑے رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ. کیوں رہتے ہیں یہ میں پچھلے پروگرامز میں بات کر چکا ہوں, اگلوں میں بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی سلسلے سی بات کر کے گزرتے ہیں کیونکہ جنہوں نے وہاں پہ گفتگو کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی کی اس وقت ملک میں ایک نئی پارٹی بننے کی ضرورت ہے. یہ باہر نکل کے انہوں نے بات کی, اور جو پارٹی ضرور بنے گی اور مستقبل کے حوالے سے پارٹیاں جو ہیں وہ خفیہ نہیں بنتی, اور جب بنے گی تو سامنے بھی آ جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل کے راستے کا تعین کرنا ہے نواز شریف صاحب نے, اور نواز شریف اگر خود ایکٹیو ہوں تو میرے لیے ان کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہے, لیکن اگر نواز شریف صاحب خود ایکٹیو نہ ہوں تو کسی اور کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 باتیں اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے, ان حالات میں انتخابات کا قائل بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کو کہنا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اور مسلم لیگ نون اس میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو پھر جو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے وہ تو پھر پارٹی کرے گی. یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اب اس کے 3-4 پہلو ہیں شاہد خاقان عباسی کی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے جو مقتدر ہے ہماری اس کے اندر ایک پسندیدگی پائی جاتی ہے, اور فیصل واؤڈا کی طرح ویسے شاہد خاقان عباسی یہ لیول آ گیا کہ واؤڈا صاحب کے ساتھ آپ کو ہمیں کمپیئر کرنا پڑتا ہے کیونکہ دونوں کا موقف ایک ہی ہے. تو خیر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی واؤڈا صاحب کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن جو نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, تو لہٰذا ان کی یہ بات ہمارے جو پچھلے خبر کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ میچ کرتی ہے. دوسری بھی یہ بات انہوں نے نواز شریف کے والے سے کہی کہ جی نواز شریف صاحب خود اگر لیڈ کر رہے ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا. یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک دفعہ پھر زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی مثالیں ہیں. بھٹو فیملی کے باہر سے ابھی ماضی قریب کی بات ہے, کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. 2 حضرات جو ہیں وزرائے اعظم بنے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب. تو کیا وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے بلاول کی پارٹی کی چیئرمین شپ کو ماننے سے انکار کر دیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیا انہوں نے اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور کہا کہ نہیں میرا تو اب قد اتنا بڑا ہو گیا کہ میں پرائم منسٹر کے نیچے کوئی بات نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے آگے یہ بات کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جی یہ تو نون لیگ اگر جیتے گی پارٹی الیکشن تو اس کے بعد فیصلہ پارٹی کرے گی. حالانکہ پارٹی تو اناؤنس کر چکی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو بھائی جان کے دل میں اب وہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وزارت عظمیٰ جو انگڑائیاں لے رہی ہے, اسی وجہ سے وہ کبھی مریم کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی شہباز شریف کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی ساروں کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی وہ اپنے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اپنی حالت یہ ہے کہ نہ اپنے گاؤں سے الیکشن جیت سکتے ہیں, نہ اسلام آباد شہر سے الیکشن جیت سکتے ہیں. سیٹ لینی ہو تو جا کے شریفوں کی منتیں کرنی پڑتی لاہور سے کہ اپنی آبائی سیٹ سے جتوا کے اسمبلی میں پہنچا دو, اور باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ پرائم نواز شریف کے اناؤنسمنٹ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی باتوں سے تو کم از کم یہی لگتا ہے. خیر یہ ایک الیکشن کے والے سے یہ بات تھی. اس سے اگلی خبر کی طرف ہم بڑھیں تو جناب اس وقت بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نواز شریف کے بیانیہ والا بڑا رولا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بیانیہ دیا کہ جی پاکستان کے جو اس وقت حالات خراب ہیں وہ پاکستان تو آ رہے ہیں, تو ان کا جو پاکستان کے حالات خراب ہیں ان کے جو یہاں تک پہنچانے والے کردار ہیں جنرل باجوہ, جنرل فیض, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ اور اعجاز الحسن اور عظمت سعید شیخ, ان کے انہوں نے نام لیے کہ ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے, ان کو جنہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا. اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا کہ یہ نواز شریف نے کیا بات کی, پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر ہوگی, پنگا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ بات بتائی تھی کہ بات اتنی بھی نہیں ہے جتنی کی نظر آ رہی ہے, بات اس سے بھی بہت آگے ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے اچانک اپنا بیانیہ چھوڑا
اور نیا بیانیہ بنایا کہ خدمت کو ووٹ دو، کہ نواز شریف نے جب بھی پاکستان میں آئے انہوں نے کتنا کتنا سرو کیا پاکستان کو، اس کا کیا کیا فائدہ ہوا، اس بیان کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے. لیکن پھر آج ایک واقعہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا گاڑی بڑی سموتھ رننگ میں جا رہی تھی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ بیچ میں اچانک جنرل باجوہ کود پڑے. ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، انہوں نے جو ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ شاہد میتلا، ان کے ساتھ انہوں نے ایک گفتگو مبینہ طور پہ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو میرے خلاف بات کی جا رہی ہے کہ جی میرے خلاف کارروائی ہوگی، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو یہ فوج اس کو اپنے خلاف سمجھے گی اور جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کے اوپر آئے گی، اور موجودہ آرمی چیف ہو یا سابق آرمی چیف ہو. جو انہوں نے گفتگو کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ چیف کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کو یہ واضح کیا کہ دیکھیں آپ نے پہلے جو ہے وہ جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ جنرل مشرف کو کیسے جو ہے وہ فوج نے عدالت کے رستے سے اسپتال پہنچایا اور پھر وہاں سے باہر بھیج دیا. تو ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہونا. نواز شریف کو ایک تو انہوں نے یہ کہا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ، اور وہ بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نواز شریف صاحب اپنا یہ بیانیہ رکھیں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ جو فوج کے اندر جو کوئی تھوڑی بہت حمایت ہے نواز شریف کی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو عمران خان کے حامی جو ہیں وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور جنرل عاصم منیر کے اوپر پریشر آ جائے گا اور پھر نواز شریف والا کام ہو جائے گا خراب. اچھا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی حیرت انگیز ہیں. ایک تو فوج ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ، اور آرمی چیف سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھتا ہے، چاہے وہ موجودہ ہیں چاہے وہ سابق ہیں، کہ وہ کیا یہ مطلب بتا رہے ہیں کہ فوج کے اندر کوئی گروپنگ ہے، فوج کے اندر کوئی سیاست ہے، کوئی نواز شریف کا حامی ہے، کوئی عمران خان کا حامی ہے، اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آرمی چیف پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. خود جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے، اور جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے 6 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے. یہ فکرے آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ ایک ڈسپلن ادارے کے بارے میں اس طرح کی بات جو ہے وہ مطلب خاصی متنازع ثابت ہو سکتی ہے، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف صاحب تو اپنے اس بیانیے سے وقتی طور پر وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے، لیکن آپ جنرل باجوہ صاحب جو اس وقت میرا خیال ہے براہ راست تو انٹرویو نہیں دے سکتے، ابھی 2 سال ان کی ریٹائرمنٹ کو پورے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ ایک نیا تنازع نے اس سے جنم لے لیا ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میدان میں اتر کے نواز شریف صاحب کو للکار دیا کہ جو کر لو جو میرا کرنا ہے. تو اب نواز شریف تو ایک سیاستدان ہے، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. بہت کم دنیا میں ایسی شخصیات ہوں گی جن کا اتنا بڑا سیاسی تجربہ ہو. تو اب پھر ایسی بھی باتیں سامنے آنی شروع کی جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی اسی پریس کانفرنس میں کہی، جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جناب بیانیہ تو پھر نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اگر میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اگر جو جنرل باجوہ صاحب ہیں اس معاملے میں خاموشی اختیار رکھتے تو شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہ بات نہ کرتے. لیکن اس ساری کہانی سے یہ لگ رہا ہے کہ تصادم جو ہے وہ اس کی طرف جائے گا معاملہ. جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اگر نواز شریف صاحب خاموشی اختیار کر کے، تو میرے خیال میں ان کی خاموشی اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. میرے خیال میں ان کو کوئی ایسی یقین دہانی کروا دی گئی تھی مبینہ طور پہ کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، کارروائی ہم ویسے ہی کر لیں گے، فکر نہ کریں. تو وہ معاملہ جو تھا، لیکن اب وہ ایک چیلنج کر دیا گیا تو وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو جنرل باجوہ صاحب اگر خاموشی ہی اختیار رکھتے تو جو ہمارے ذرائع تھے وہ یہ کہتے کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے وہ شاید ان تک بات نہ جائے، لیکن جو جنرل فیاض حمید ہیں ان کے حوالے سے کافی ساری کارروائیوں کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ خاصے ہاٹ واٹرز میں ہیں. تو قربانی تو ہوگی جی، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جی فیاض صاحب کی قربانی دے دی جائے گی اگر اپنے سابق چیف کو بچانا ہوا. اب اگر بندہ یہ کہے کہ یہ بھی جنرل ہے تو وہ بھی جنرل ہے، تو دونوں میں ایک فرق ہے. یہ جو ہیں وہ چیف رہے ہیں، وہ چیف نہیں رہے ہیں، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تو امجد شیخ بھی تھے جن کو اسلام آباد پولیس نے بھی گرفتار کیا تھا. تو اس پالیسی سے جو ہٹ رہا ہے وہ چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، انہوں نے سٹنگ کور کمانڈر کو ہٹا دیا فوج نے جو 9 مئی میں ملوث تھے. تو یہ اس قسم کے معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جنرل باجوہ صاحب کے تازہ اس جو انٹرویو نما خبر جو ہے ان کا بیان ہے یا ان کی جو دھمکی ہے، اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر سیاسی میدان گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا اب یہ دو میجر چیزیں آ گئی نا آج. ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی، سابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ نواز شریف کی لڑائی، اور دوسرا جو ہے وہ الیکشن. اس سارے معاملے کے اندر جو نہیں ہے حتمی جو بات ہے نا فیصلہ، وہ 3 ہی لوگوں نے کرنا ہے. کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، پسند آتی ہے نہیں پسند آتی، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. آپ کو جو تجزیہ ہو وہ کمنٹس میں ضرور ڈال دیجیے گا. میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں
نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تینوں کی ایما شامل ہے. الیکشن ہونے ہیں تو تب بھی ان تینوں کے علم میں ہے, نہیں ہونے تب بھی ان تینوں کے علم میں ہے, چوتھے کسی بندے کو پتہ نہیں. اللہ تو خیر کوئی بندہ تو نہیں ہے نا, وہ تو خدا ہے. تو یہ جو تین حضرات ہیں پاکستان کے اندر, ان کو سب کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر میں کہوں گا آپ سے, جو میں اکثر کہتا ہوں, جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے, اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.